बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, हम जब अपने माशरे के अंदर अमन की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, समाजी हम आहंगी की, मजहबी हम आहंगी की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारे माशरे के अंदर इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है और बड़ी ज़रूरत है। जब अमन की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा आइन क्या कहता है, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारे मज़हब की तालीमात क्या हैं। तो कुरान और हदीस हमें जो बताती हैं कि हमें माशरे में अमन कायम करने के लिए किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम उलमाए इकराम के साथ बातचीत करेंगे और उलमाए इकराम से ये पूछेंगे कि वो बताएँ कि कुरान और सुन्नत की तालीमात अमन के क़याम के लिए क्या हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मदारिस के रसायल और जराइद भी नशर होते हैं, और हम उन रसायल में और उन जराइद में हम देखते हैं कि बहुत से मज़ामीन शाया होते हैं जिनका ताल्लुक़ अमन के क़याम के साथ है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान में मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इसी तरह मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। तो सोशल मीडिया को, रसायल और जराइद को कैसे अमन के क़याम के लिए हम एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की जहन साजी के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राय बनाने के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए इकराम हैं, उनके साथ हम बैठेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो बताएं कि हमें अपने रसायल में, अपने जराइद में और सोशल मीडिया पर किस किस्म का रवैया इख्तियार करना चाहिए ताकि हम अपने माशरे के अंदर अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर सकें। तो आएँ उलमाए इकराम के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक से फ़ारिग़ तहसील हैं और वहीं पर दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, लिखते भी रहते हैं। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि माशरे के में मेंबर व महराब के ज़रिए कैसे हम आहंगी रवादारी की फ़िज़ा को प्रमोट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल है। अगर इसी मौजू को हम लेकर कुरान और अहादीस मुबारक को देख लेते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़द नजरान के लोग आते हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए जब वो कुछ बातचीत हो जाती है तो उनकी नमाज की वक़्त उनके अपने मज़हब के मुताबिक वो उनका नमाज का वक्त हो जाता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं कि जी हमारे नमाज का टाइम है, हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आएँ और इसी रियाज़ुल जन्नह में नमाज अदा करें। और उसी वजह से आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में एक सतून है, उसी सतून को उस्तवानतुल वफ़ूद कहा जाता है। वही वफ़द नजरान वहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं जिसको जन्नत का बागीचा कहा जाता है। तो इस्लाम बहुत वसी व फ़राख़ है। इस्लाम तालीमात देता है, उनको जगह देता है। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस उनको दावत देते हैं कि आप आएँ हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, तो हमारे अंदर ये इसकी सलाहियत होनी चाहिए, वसात है कि हम दूसरों को अपने साथ लेकर मिसा के मदीना उसको जब हम देख लेते हैं तो बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदात हो जाते हैं। तो इस्लाम इसमें बहुत ज़्यादा वो डाइवर्सिटी रखता है, तनों रखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वसअत मौजूद है। इसी लिहाज से हम अपने खुतबात में, वाज़ व नसीहत में इस पर ज़ोर दें कि जितने भी मज़ाहिब हैं हम उनकी कदर करें, उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ उनके साथ पेश आएँ, उनके जो इबादात हैं, उनके रवैये, अखलाक, अक़दार हैं, उनके रस्म व रिवाज हैं, उसमें शरीक हों। अच्छा, मुझसे ये बताइएगा कि कोड़ा खटक से एक मुजल्ला छपता है माहनामा अल हक़, और बड़े अरसे से 57 साल से वो शाया हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो जराइद हैं, रसायल हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं माशरे में अमन के क़याम के लिए? क्योंकि उसको बड़ी तादाद में उलमा और दीनी मदारिस के फ़ुज़ला और तलबा पढ़ते हैं, तो क्या रोल प्ले कर सकता है? यकीनी तौर पे ये बहुत अजीम किरदार अदा करते हैं। ये मजल्लात, ये पम्फलेट्स, ये मैगज़ीन हमारे तौर पे जब हम अपने मदरसे की बात करते हैं तो हमारे शेख़ुल हदीस हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब शहीद नव्वरल्लाहु मरक़दहू, तो वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के बहुत बड़े दागी थे। बल्कि उसको जो लक़ब मिला था वो लक़ब था दागी अमन, सफ़ीर अमन का लक़ब मिला था। वो एक मरतबा ऐसा लाते कि उन्होंने इसी अल हक़ माहना में इसी मौजू पे बहुत से मज़ामीन और मक़ाले लिखे, तहरीर किए हैं।
تو وہ ایک مرتبہ ایران تشریف لے گئے تھے. وہاں پہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ایک پروگرام تھا, اس میں شرکت کی تھی. تو تقریر کے دوران انہوں نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا, جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کی تھی. تو تقریر کے دوران جو ہے وہ وہاں پہ لوگ رونے لگے. یہ مولانا سمیع الحق صاحب ہمیں اپنے درس میں جب تشریف لائے تھے, بخاری شریف کی درس دے رہے تھے, اس وقت انہوں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ میں وہاں پہ تقریر کرتا, لوگ رونے لگے. تو اسی وقت وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ مولانا صاحب کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ بعض لوگ اس میں یہ بھی تھے کہ جو لوگ رو رہے تھے تو رونے کی وجہ سے جو اردو یا عربی یا جو فارسی نہیں سمجھتے تھے, غیر مذاہب کے لوگ تھے, تو وہ جو ہے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ اسی خطبے کو جلد از جلد جو ہے وہ ہماری انگریزی زبان میں یا دوسری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لے, کیونکہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی وہ دعوت دے رہے تھے. اسلام اسی کی تبلیغ دیتا ہے, تو ہمارے جو مجلات ہیں, ہمارے جو ممبر و محراب ہیں, اسی سے یہی آواز اٹھانی چاہیے. یہاں پہ ہمارے ملک میں جو نگیٹو منفی جو تاثر پیش کیا جا رہا ہے, منفی خبر پھیلائی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اور اسی کو ہمارے جو اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں, اسلام کو جو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے, اگر ہمارے دینی مدارس کے علماء کرام اور ہمارے مجلے اور ہمارے جو دوسرے جو میگزین ہے, نیوز پیپر ہیں, اس میں اسلامی روایات کو لے کر ہم اس کو اشاعت کریں گے, پبلش کریں گے, صحافت کو پروان چڑھائیں گے, اسلامی تعلیمات کو پروان چڑھائیں گے, تو میرے خیال میں پاکستان ایک معیشت کے لحاظ سے ایک معتبر, ایک مضبوط ملک ہوگا. لوگ یہاں پر آئیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, لوگ یہاں پہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کرے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب, اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں یہ درس و تدریس سے منسلک ہیں, اور وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے اور بہت عرصے سے وہ شائع ہو رہا ہے, ضیاء حرم, تو اس کے ساتھ بھی منسلک ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر ہم آہنگی, سماجی رواداری اور عدل اور انصاف کے قیام کے لیے ذرائع ابلاغ کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو دینی رسائل اور جرائد ہیں ان کا ایک بڑا شاندار اور بڑا نمایاں کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کیسے مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے, اور معاشرے کے اندر ہم کس طریقے سے کردار ادا کریں کہ یہ رسائل اور یہ جرائد علماء کے اور طلباء کی ذہن سازی میں کردار ادا کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے اور اتنے اہم ایونٹ کو آپ نے کور کیا اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. تو اگر پرنٹ میڈیا اور رسائل و جرائد میں مذہبی رواداری کے فروغ کی ہم بات کریں تو ہمارا اسلام اور دین بھی اس پہ بڑا واضح ہے, اور اسلام ہمیں کامنالٹیز اور مشترکات پہ آج تو ہمارے مختلف مسالک کے لوگ ایک ہی دین کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہوتے, جبکہ اسلام اور قرآن جو ہے وہ تو دیگر مذاہب کو بھی ساتھ شریک کرنے کی بات کرتا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, یعنی جو سملیرٹیز ہیں اس پہ آ جائیں. اسی طرح یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ طلب کرے فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مامانا, تو اسے آپ اپنے ساتھ بٹھائیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اسے اس اسلام کے جو ایک میسیج آف پیس ہے اس کا پتہ چلے, اور پھر اسے پرامن جگہ پہ بھی پہنچائیں تاکہ اسے کوئی تھریٹ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رسائل و جرائد ہیں وہ ایک کاپی پیسٹ کی طرف ہی چل رہا ہے سارا نظام. پرانے موضوعات وہ انہی پہ بار بار لکھا جا رہا ہے, کچھ کریٹیوٹی نہیں ہے. پھر جدید آج کل کے جتنے ٹاپکس ہیں جنہیں کنٹمپریری ایشوز کہا جاتا ہے یا قضایا فقہیہ معاصرہ, اس پہ لکھنے کا رجحان بہت کم ہے. ہمارے لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ رائٹرز میں ہمارا نام بھی آ جائے لیکن ہمیں زیادہ کوشش بھی نہ کرنی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مذہبی یا سیاسی سماجی موضوعات کے تحقیقی مجلات ہیں, رسائل و جرائد ہیں, میگزینز ہیں, ان کو ایک ریئل ریسرچ ورک کی طرف آنا چاہیے, اور جو اس طرح کے معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دینے والے موضوعات ہیں اس پر خود موضوعات دے کے جو اہل قلم ہیں ان سے لکھوانا چاہیے. طلباء کے لیے ٹریننگ ورکشاپس جیسے کہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے آج یہاں کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح کی چیزیں مدارس اور یونیورسٹیز جامعات میں مسلسل ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اس کی ایک ایسی ٹریننگ ہو کہ وہاں سے بڑے ہمبل باوقار
اور جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے والے افراد جو ہیں وہ نکلیں اور وہ پاکستان میں پیس بلڈنگ اور پیس میکنگ کا کام کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم باتیں آپ نے بتائی ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ دینی مدارس کے طلباء اور فضلاء کے لیے کس طرح کے اہتمام کیے جائیں کہ مدرسے کے اندر تقریر کے لیے تو کوششیں ہوتی ہیں، تحریر کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم وہاں پر کام ہوتا ہے، لیکن ذرا کم ہوتا ہے. تو وہاں پر کوئی تحریری مقابلے ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں کہ تاکہ وہ لکھنا سیکھیں اور کن موضوعات کا انتخاب کیا جائے اس کی پراپر ایک تربیت کی جانی چاہیے. تو اس میں آپ کا ادارہ کیا کام کر سکتا ہے؟ جی، اس میں الحمدللہ ہم تو گزشتہ کئی سالوں سے ورک کر رہے ہیں. ہم ایک کلچرل ایونٹ ہر سال پورے ایک ہفتے کا، جس کا نام ہی ہم نے کلچرل ویک رکھا ہوا ہے، وہ ہم اپنے ادارے میں کرتے ہیں. ابھی گزشتہ 2 ماہ پہلے وہ ختم ہوا. اس میں 10 روزہ لیکچرز کا اہتمام ہوتا ہے. ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ مدارس میں وہ موضوعات جنہیں ٹچ نہیں کیا جاتا، مثلا کانسٹیٹیوشنلزم ہے کہ مدارس کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے اور پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک جدید علم کلام مرجوع ہے اور جس کے اندر بالکل نئے نئے ٹاپکس ہیں. تو اس میں بھی مدارس کے بچوں کو کچھ اس کا پتہ نہیں ہوتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، نئے نئے چیلنجز جو سامنے آ رہے ہیں. اب ان کے سامنے مدارس کے طلباء کی ذمہ داری کیا ہے یا دیگر جامعات کے طلباء کی ذمہ داری کیا ہے. تو میری پہلی تجویز تو یہ ہوگی کہ اس حوالے سے پہلے ریفریشر کورسز اور ورکشاپس منعقد کی جائیں اور پھر لکھنے کے حوالے سے تحریری جو مشقیں ہیں وہ بھی کروائی جائیں. اور اس میں جو اہل قلم حضرات ہیں، صحافی برادری کے لوگ ہیں، انہیں دعوت دی جائے جو اپنے اپنے موضوع میں ایکسپرٹ ہیں. وہ نہ صرف تھیوریٹیکل کام کریں بلکہ کچھ پریکٹیکل انوالومنٹ بھی ان طلباء کے ساتھ کریں، ان سے کچھ لکھوائیں تاکہ کچھ جو پرورش جو اہل قلم ہے وہ ہوتی رہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے جو مدارس ہیں ان کے طلباء کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور ہم ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مدارس ہیں اور مذہبی جماعتیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ان کا بھی ایک بڑا اثر ہے سوشل میڈیا پر. لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے طلباء بھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں فیک نیوز کا، ان ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان بچوں کی، کیونکہ سوشل میڈیا تو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہاں ان سے موبائل نہیں لیں گے، کلاس میں استعمال نہیں کریں گے، لیکن وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے پابندیاں لگانے کے، ان کو طریقہ سکھا دیا جائے؟ جی بالکل، یہ اس میں صرف میں سمجھتا ہوں مدارس کے لوگ ہی نہیں، یہ پورا ایک عموم بلوہ ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں. سارے لوگ ہی اس کا شکار ہیں اور خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں بھی. اب تو میں سمجھتا ہوں تعلیم کے بجائے وہ انٹرنیٹ کیفے زیادہ لگتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں. ایک ایسا ماحول ہے، ہم سارے اس کے جکڑ میں آ چکے ہیں. لیکن اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں ان کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں ٹائمنگ متعین کر دی جائے کہ اس ٹائمنگ کے اندر وہ پھر ساتھ ساتھ ان کی برین واشنگ کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ یوز کریں، یہ جتنی جدید چیزیں ہیں ان سے فرار تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کو ریسرچ ورک کی طرف نکالا جائے. اور اس میں میرے ذہن میں ایک بڑی تجویز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو چیلنجز دکھاتے ہیں نا سامنے، اور آپ اس کے ذہن پہ مشکل سوالات چھوڑتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، مختلف لابیز ہیں، پاکستان دشمن لابیز ہیں، وہ کیا سازشیں کر رہی ہیں، جب وہ ان کو سنائی جاتی ہیں نا چیزیں، تو پھر ایک غیرت ایمانی اور پھر ایک انسانی ذمہ داری جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور اس کو مجبوراً پھر کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے. یہاں میں اپنے ادارے کے جسٹس حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے تحریری میدان میں بہت بڑی کاوش کی ہے. ضیاء القرآن، ضیاء النبی، پھر ضیاء النبی کی آخری 2 جلدوں کو انہوں نے جو اورینٹلسٹ اور مستشرقین ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دینے، اور وہ جواب بھی بڑے علمی انداز میں، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی سخت سست نہیں ہے، بلکہ ایک علمی اور اسکالرلی وے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. اور ضیاء حرم جو ہمارا میگزین ہے وہ گزشتہ تقریباً نصف صدی سے زیادہ وہ پبلش ہو رہا ہے، اور اس میں ہمیشہ جو تحقیقی موضوعات ہیں اور جو معاشرے کو ضرورت موضوعات ہیں اس پہ بات کی جاتی ہے. تو جس طرح یہ کردار ہم ادا کر رہے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اس کو پہلے سے بھی مزید بہتر بناتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اور سب سے اہم اور بنیادی بات ہی یہی ہے کہ ہم نے تنقید جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے.
تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ طبقات نے اس بات کا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ صبح و شام کبھی مدارس پہ تنقید ہے، کبھی سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس پہ تنقید ہے، یا مدارس والے عام سوسائٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، عام سوسائٹی مدارس پہ تنقید کر رہی ہے. یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ معاشرہ ہم سب کا ہے. ہم سب نے مل جل کر اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے، منظم بنانا ہے، اور اس کے اندر وہ رنگ بھرنے ہیں امن کے، محبت کے، جو اس معاشرے کو بہتر بنا سکیں. تو اللہ کرے کہ ان کا ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس طرح کی مثالیں باقی پورے ملک سے بھی ہمارے سامنے آتی رہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو مزید علماء کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علماء کرام، صحافی مل کر معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بسم اللہ ارم صاحبہ، خانوال سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے میڈیا پر امن کے قیام کے لیے بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہے. کتاب کی مصنفہ بھی ہیں، کالم لکھتی ہیں. تو میں ان سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا مختلف قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ان کو رپورٹ کرنے میں کن ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے، اور بعض اوقات غلط فہمیاں ختم کرنے میں بھی وہ بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ بسم اللہ ارم صاحبہ. تھینک یو. میں بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کا پرامن معاشرے کے قیام میں بہت اہم کردار ہے. میڈیا یقیناً چیزوں کو جب ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس میں انہیں زمینی حقائق کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. میں چونکہ جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہوں وہ ضلع خانوال ہے، اور خانوال میں منارٹیز بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو بہت سے ایسے چھوٹے موٹے واقعات کے علاوہ شانتی نگر کا ایک واقعہ شاید آج بھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے لوگوں کے ذہنوں پر یقیناً ہوگا. میں جو آپ کا سوال ہے میں اسی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گی کہ میڈیا کے پازیٹیو رول کے حوالے سے میں آپ کو ایک ابھی لیٹسٹ 2 ویک پہلے کی اگزامپل شیئر کروں گی. ڈسٹرکٹ خانوال کی تحصیل خانوال میں ایک ایڈمنسٹریٹر زوبیہ عظیم جو منارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے پاس ایڈیشنل چارج آیا، اور انہوں نے تمام سٹاف کو ریگولائز کرنے کے لیے جب سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی تو ایک ٹیوبویل آپریٹر ان 3 میٹنگز میں مسلسل غیر حاضر رہا. انہوں نے اس کے لیے اس بندے کو بلایا اور باقاعدہ اسے سمجھایا کہ سرکاری ملازمت ہے تمہاری اور تم ریگولر ہو. تو چونکہ ایڈمنسٹریٹر کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ٹیوبویل آپریٹر مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، تو اس نے آفس سے باہر نکلتے ہی ایک بات شروع کر دی کہ جی میرے مذہب کی توہین کی گئی ہے. اور لگ ایسا رہا تھا کہ خدا نخواستہ شانتی نگر جیسا واقعہ دوبارہ سے نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ میں میڈیا کے کردار کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پریس کلب اس تحصیل کونسل سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے. جیسے ہی پریس کلب میں یہ بات پہنچی، وہیں سے جو جرنلسٹ اس وقت موجود تھے وہ آئے اور انہوں نے میڈم زوبیہ سے گفتگو کی، جو لوگ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے اس خبر کو حقائق کے مطابق پازیٹیو طریقے سے ہائی لائٹ کیا، اور باقاعدہ طور پر اس کا وہ رجسٹر مینشن کیا کہ جس میں وہ مسلسل 3 ہفتے سے جو ہے وہ غیر حاضر تھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور دوسرا کرسچین کمیونٹی کے سے چونکہ میڈم کا تعلق تھا تو اس کے پاس یہ ایک حربہ تھا جو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس سے میڈیا نے ناکام کیا. اگر خدا نخواستہ کہیں سے بھی میڈیا میں توہین مذہب کے حوالے سے کوئی بات آتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شانتی نگر جیسا واقعہ دوبارہ سے ہو سکتا تھا. لیکن میڈیا نے یہیں پہ کام ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد ڈی سی صاحب کے گوش گزار کیا کہ آپ چونکہ یہاں پر ہم اسی ضلع کے رہائشی ہیں اور ہم نے یہاں پہ بے شمار ایسے مسائل دیکھے ہیں، تو میڈم کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ حل کیا جائے، اور اس کے ساتھ حقائق جو ہیں وہ باقی سرکاری ملازمین کے سامنے لائے جائیں.
اور جو سزا ہے اس پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے، محکمانہ سزا، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی اس طرح کا حربہ استعمال نہ کرے۔ تو سم ٹائم میں دیکھتی ہوں کہ میڈیا اگر چیزوں کو صحیح بیان کرے تو یقین جانے ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں۔ رواداری، بھائی چارہ، اخوت، محبت، یہ سب کچھ پروان چڑھے، اور معاشرے میں جو مسائل غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان مسائل کے خاتمے میں میڈیا کا یقیناً بہت اہم کردار ہے۔ اور میں بھی جو قلم کے سہارے اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچے، مسائل کی صحیح نشاندہی ہو، اور ہم لوگوں کے نظریات کو قلم کی صورت میں اور ان کے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ایک مکمل کمپین چلائی جائے۔ بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن صاحبہ، اور بہت ہی زبردست انہوں نے واقعہ سنایا، اور کس طریقے سے میڈیا نے ایک جلتی ہوئی آگ پر جا کے پانی ڈالا، اور ایک ایسا شرپسند شخص جو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کسی کی جان لینے کے در پہ پورے معاشرے کو اکسا رہا تھا، اور صحافی وہاں پر گئے اور بڑا شاندار کردار ادا کیا، اور کردار ادا کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس بندے کو گرفتار کروایا، تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان میں ایسے لوگ عبرت کی مثالیں بن سکے، کیونکہ جھوٹی کہانیاں جب معاشرے کے اندر فیک نیوز مشہور ہو جاتی ہیں تو نتیجے کے طور پر بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں جہاں بسم اللہ ارم صاحبہ جیسی صحافی موجود ہیں تو وہاں پر علماء کا بھی بڑا شاندار کردار ہے۔ آپ چترال کا واقعہ دیکھ لیں، جہاں پر شاہی مسجد کے خطیب جو تھے انہوں نے اسی طرح ایک پاگل شخص پر جب توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تو کس طرح اس کی جان بچائی اور قانون کے حوالے اسے کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر بھی بہت زبردست کردار ادا کیا گیا کہ وہاں پر ایک بندے کی طرف سے، اور پھر خوشاب میں ایک عالم دین نے بڑا شاندار کردار ادا کیا۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کے ان ہیروز کو بھی اسلام پیش کرنا چاہیے اور انہیں سامنے لانا چاہیے، تاکہ ان کا کام معاشرے کے اندر سامنے آئے، اور ہم پیس بلڈنگ کو، جو ہم شر پسندوں کو ہیرو بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم امن کا کام کرنے والے لوگوں کو ہیرو بنائیں۔ ناظرین، ارسا شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریسرچر ہیں، بہت سے ایشوز پر ان کا بڑا گہرا کام ہے۔ تو ارسا، بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور پھر میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر لوگوں میں جمہوری رویے فروغ دینے میں علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے، سول سوسائٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے، میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ صبوق صاحب۔ جیسے کہ آپ نے بتایا، مینشن کیا میرے انٹروڈکشن میں کہ میرے ریسرچ سے میرا تعلق ہے، تو میں نے ابھی تک جتنی ریسرچ کی ہے اس میں سے یہ جمہوریت اور نوجوانوں کے اس میں جو کردار ہے اس کے اوپر میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر میری اپنی بک پبلش ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے ملک میں مسائل ہیں اور جو ریلیجس جرنلز ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی میں نے کچھ ریسرچ رپورٹس اور اسٹڈیز کی ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار سے کو فروغ کرنے میں نوجوان اور علماء کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں موجودہ ایک آپ کو پولرائزیشن نظر آئے گی، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ ایک رول نظر آئے گا یوتھ کا، جو کہ اپنی ایک طرح سے فرسٹریشن یا اینگر جو ہے وہ ایکسپریس کرتی ہے، کبھی موب وائلنس کے تھرو، کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کو وہ ساری پولرائزیشن نظر آئے گی۔ تو اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم یوتھ کی جتنی بھی پوٹینشیل ہے پہلے ہم ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دیں کہ ایکچوئل جو ان کے یہ ساری موب وائلنس ہو رہی ہے، جو پولرائزیشن ہے یا جو مخالفت ہے، یہ ہمارے جمہوری نظام کو کس طرح سے کمزور کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے، ان اختلافات کو منیمائز کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ اور ڈسکشن کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا آئین اور جو ہمارے جمہوری نظام کے لیے ان دا لانگ رن زیادہ ایک کنسٹرکٹیو چیز ثابت ہوگی۔ اچھا ارسا، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، تو آپ نے پولرائزیشن کی بات کی، سوسائٹی تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، مذہبی بنیادوں پر نہ صحیح لیکن سیاسی بنیادوں پر جو تقسیم کا عمل ہے اس نے ہمارے گھروں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ عبادت گاہیں ہماری تقسیم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور قتل مقاتلے تک بات چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اوور آل جو ہمارا پورا معاشرہ ہے جس قسم کی تقسیم کا شکار ہے،
اس میں ممبر و محراب تعلیمی ادارے مذہبی ادارے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے بنیادی چیز کہ پہلے جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں ہم نے ایک بہت لمبا عرصہ جو انتہا پسندی دیکھی وہ مذہب سے جڑی ہوئی تھی، اور اب اس انتہا پسندی کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی انتہا پسندی جو ہے وہ شامل ہوتی جا رہی ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے یوتھ کے ہر سیگمنٹ میں، ایون جیسے آپ نے کہا ہمارے گھروں میں جو ایون فیملیز کو جس نے تقسیم کر دیا اوپینینس کے لیے، تو اس میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیمپس بیسڈ ساری اسٹوڈنٹس کے لیے آرگنائز کریں، جہاں پہ ان کو اویئرنیس دی جائے، ٹھیک ہے، ان کو لکھنے کی طرف مائل کریں، ان کو ریسرچ کی طرف مائل کریں، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے علماء میں جو ہم ایون میں جو بھی آج کل جتنی بھی چیزیں میری نظر سے گزرتی ہیں جو ہمارے مذہبی رسائل ہیں اس میں بھی ایون تحقیق کی بہت زیادہ کمی ہے۔ موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ اوپینین بیسڈ ہوتی ہیں، اور وہ اوپینین سم ہاؤ جو آپ سوشل میڈیا پہ بھی پوسٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے پیجز پہ پوسٹ کرتے ہیں، بلاگز پہ کرتے ہیں، وہ ان ریگولیٹڈ اوپینین ہے ایک طرح سے، کیونکہ غلط خبر کی بنیاد پر درست تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خبر ہی غلط ہوگی تو تجزیہ بھی غلط ہوگا۔ بالکل، تو سب سے پہلے تحقیق کرنا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو انسان تحقیق کر کے سچ تک پہنچتا ہے نا، پھر وہ غلط نہیں لکھ سکتا اور پھر وہ بائسڈ اوپینین نہیں دے سکتا۔ تو تحقیق کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ میں، چاہے وہ علماء ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک تحقیق اور پھر مثبت جو کردار ہے قلم کا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا تھوڑا سا مجھے بتائیں، آپ نے اتنا کام کیا، میں نے کہا آپ سے فائدہ ہم اٹھا لیں، مجھے بتائیں کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں نے ایک فریم بنا دیا اور وہ فریم میں آپ فٹ نہیں بیٹھتی، اور میں نے آپ کو نا ایک فریم کے اندر ہی پڑھنا ہے؟ مطلب میں اگر ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں تو ادارے کی مجموعی پالیسی کو میرے اوپر بھی اسٹیمپ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی ایک جگہ پر ایک بات کہی، اچھا دوسری جگہ پر آپ کا نقطہ نظر بدل گیا، لیکن آپ کو کبھی کہا جاتا ہے دیکھو وہاں تو یہ کہہ رہی تھی، یہاں پر یہ بات کر رہی ہے۔ اچھا یہ نہیں دیکھتے کہ انسان روزانہ اپنی سوچ میں، فکر میں تبدیلی لاتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی اظہار ہے وہ آپ کی معلومات اور آپ کے پس منظر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو میرا پس منظر مختلف ہے، آپ کا پس منظر مختلف ہے، تو ہم دونوں کی آرام میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم بڑے شائستہ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بڑے پرجوش طریقے سے بات کرتے ہیں، ماتھے پہ شکلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، چہرہ عجیب و غریب ہوتا ہے، چیخ پکار ہمارے منہ سے جھاگ جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا، میں کہنا صبح کا ٹائم ہے تو شبھ باتیں کرنی چاہیے، تو ذرا لوگوں کو یہ بتائیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بولتے ہوئے جو ہمارے ہیں پہلے تولو پھر بولو، تو وہ کیسے ان پیرامیٹرز پہ عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تو ڈائلاگ جیسے میں نے بولا اس کی بہت کمی ہے، دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں کمیونٹی سپیسز بھی نہیں ہیں ڈائلاگ کے لیے۔ جیسے ہمارا جو بہت سارا کام ہے، ہم مسجد کو جو ایک ریلیجس یا کوئی بھی ریلیجس پلیس کہیں پہ بھی جہاں پہ کمیونٹی جاتی ہے اس کو ایز اے سینٹر یوز کر سکتے ہیں آپ کی کمیونٹی کی کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے، کمیونٹی میں ڈائلاگ اور بات چیت کو جنریٹ کرنے کے لیے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے نا، ڈائلاگ یہاں پر ہمارے معاشرے میں کم ہو رہا ہے، تو ہمیں ڈائلاگ کیسے کرنا چاہیے، کیسے شروع کریں؟ میں اور آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، دیکھیں بات کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، ایکسیپٹنس لیول کو بڑا کریں، دوسرا آپ اپنی سوچ کو بڑا کریں اور آپ کھلے دل سے دوسرے کی بات کو سنیں، اور پھر اس کو ہمارے یہاں پہ جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم اختلاف کرنے کے لیے ہی لوگوں کی بات سنتے ہیں، ہم ان کی بات سننے کے لیے نہیں سنتے اور نہ ہم ان کی بات سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، ہم صرف فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہماری موسٹلی ڈسکشنز ہیں۔ تو اس ٹرینڈ کو ہماری سوسائٹی میں بدلنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ ایک پوسٹ ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے عام انسان کی ہو، چاہے کسی سیاستدان کی ہو، لوگ اس کے نیچے نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موسٹلی بس وہ شیمنگ ہوتی ہے، بلیمنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی تصحیح کرنے والی بات نہیں ہوتی کہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو آئی تھنک کھلے دل سے لوگوں کی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، دوسری بات یہ کہ جب آپ مکالمہ کریں تو مکالمہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، بنیادی اصول وہ یہ کہ آپ نے جیتنا نہیں ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ مکالمہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمیں تو قرآن بڑا واضح حکم دیتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
آپس کی باتیں تو چھوڑیں، اللہ کی راہ کی طرف جب آپ نے لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اچھی باتوں کے ذریعے آپ مکالمے کے لیے جب بیٹھیں تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. سب سے پہلے ایک دوسرے کی تعریف کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے، لیکن آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے خوشگوار آدمی تھے اور ہمیں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، تو آئیں مل بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کا خاتمہ کرتے ہیں. اور جب اس جگہ تک بات پہنچ جائے کہ اگلا بندہ اگر بات کو نہیں سمجھتا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ جب آپ نے اپنی آواز کو پھر بھی اونچا نہیں کرنا، اپنی دلیل ہی کو مضبوط کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے کہ معاشرے کے اوپر آپ کی شخصیت کے جو اثرات ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ آپ چلتے رہیں. تو مکالمہ اس طریقے سے کرنا چاہیے، چہرے پر 12 نہیں بجے ہونے چاہیے، خوشگوار طریقے سے مکالمہ کریں، بات چیت کریں اور اس معاشرے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس ریاض جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، ریڈیو پر پروگرام کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو ہیں. تو سندس سے ہم پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو اس وقت ایک افراتفری کی صورتحال ہے اور ہر بری خبر جو ہے نا، ساری تو نہیں لیکن زیادہ بری خبریں جو ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں، تو سندس تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا کیوں اتنا باولا ہو چکا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں، پیمرا نے جس طرح سے کچھ قوانین بنائے ہیں، جیسے ہمارا سیٹلائٹ ٹی وی وغیرہ کے لیے پیمرا نے ایک قوانین بنایا ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے کچھ ایسے قوانین ضرور ہونے چاہیے. اور آپ یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ غلط بات ہوتی ہے، کوئی پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے جو جڑ ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے. اس کا ذمہ دار شاید وہ لوگ بھی ہیں جو صرف لائکس اور ویوز کے چکروں میں اور صرف اپنی فالوئنگ شپ کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ سارے پروپیگنڈے جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں. اچھا سندس، یہ بتایا نا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہم ایک پازیٹیو پلیٹ فارم بنا دیں، اپنے ملک کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہم انہیں بنا دیں. آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ جو ہمارے لوگ، آپ کی ہی میں نے ایک ورک شاپ ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کی ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی اور بہت اچھی آپ نے ایک بات کی تھی، اور وہ کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں کلک کر جاتی ہیں، تو وہ آپ کی ایک بات تھی اور وہ مجھے کلک کر گئی کہ ہمارا جو ہاضمہ ہے، ہم لوگوں نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی طریقے سے بنا لیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ اب آتے ہی پروپیگنڈا دیکھنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے خود کو ریڈی ہی اسی چیز کے لیے کر لیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے. اب ہمارا مائنڈ سیٹ وہ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر کن لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. اگر آپ نے وہاں پر پازیٹیو لوگوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس جو خبریں اور معلومات آئیں گی وہ بڑی مصدقہ ہوں گی، اتھینٹک ہوں گی اور بڑی زبردست ہوں گی. لیکن اگر آپ نے پروپیگنڈا بازوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنی زندگیوں کے سکون اور بہتری نہیں چاہتے، آپ وہاں پر خود انتشار چاہ رہے ہوتے ہیں. تو سندس، تھوڑا سا بتائیے گا کہ لوگوں کا یہ ٹیسٹ کیسے چینج کیا جائے. وہ کہتے ہیں کافی کڑوی ہوتی ہے لیکن آپ کو ذوق بنانا پڑتا ہے کافی کے لیے، تو اچھی خبر کے لیے کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہے سوسائٹی میں، تو ان کا ٹیسٹ ہم کیسے بنائیں، ان خبروں کو کیسے پریزنٹ کریں تاکہ لوگ اس طرف آئیں. سر، میں نے کیونکہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ آپ کی میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی، اور آپ نے ایک اتنی خوبصورت بات کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے پوری وہ ایک جو ہمارے کچھ دنوں کا وہ ایک سیشن تھا، ان میں سے کہتے ہیں نا آپ کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے، آپ کے اندر تک چلی جاتی ہے، وہ یہی ایک بات تھی کہ ہمارا ذوق نہیں بنا ہوا، ہماری پریکٹس نہیں کی ہوئی ہے. اور ہم لوگ جتنے بھی یوتھ ہیں، ہم لوگ جو ہماری جتنا بھی ہمارا جو بیچ چل رہا ہے نا، ہماری وہ پریکٹس ہی نہیں ہے، ہمارا وہ ذوق ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ سنجیدہ چیزوں کو ہضم کر سکیں. اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسی ورک شاپس کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر نوجوانوں کو خاص قسم کی تربیت دی جائے، اور آپ جیسے لوگ ہوں اور اس طرح سے جو بڑے ہمارے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ ان کے سر پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمارے جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں، ان کو اس کی موٹیویشن ان کے اندر پیدا کریں. بہت بہت شکریہ سندس صاحب کا. اور سندس نے بڑی اہم بات کی کہ ہمیں معاشرے کے اندر چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو آپ فوراً کر سکتے ہیں نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست یہ کرے، حکومت یہ کرے، استاد یہ کرے، لیکن آپ خود بھی تو کچھ کر سکتے ہیں. آپ اگر یہ طے کر لیں کہ آپ نے آئندہ کے بعد چیختے، چلاتے اور چنگھاڑتے ہوئے جو اینکرز ہیں ان کو نہیں سننا،
ان کو انسبسکرائب کر دیں، ان چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ طے کر لیں کہ جب بھی میں نے بات کرنی ہے انتہائی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، شائستہ طریقے کے ساتھ، اچھی دلیل کے ساتھ کرنی ہے، تو آپ یقین مانیے کہ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہم اس کا مزاج اور اس کا ذوق بنانا معاشرے کے اندر شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اس وقت ڈاکٹر محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے جامعۃ الکوثر سے درس انظامی کیا، اور نمل جو نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز ہے وہاں سے انہوں نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، تو ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا بیک گراؤنڈ ہے، سکردو سے ان کا تعلق ہے، مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، کولمبیا جیسے اداروں میں انہوں نے پڑھایا ہوا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم اپنے معاشرے میں سدھار کی جو تحریکیں ہیں وہ ہم نے شروع کر رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص فوکس ہے ممبر و محراب کا، اور جو مذہبی رسائل اور جرائد ہیں، تو لازمی ان کا بھی اوڑھنا بچھونا وہی رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں، ہمیں بتائیں کہ ممبر و محراب کے ذریعے اور مذہبی رسائل اور جرائد کے ذریعے کیسے ہم اپنے معاشرے کے اندر چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ کئی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو وہاں چھپنے والی کوئی بھی چیز، خاص طور پر رسائل و جرائد میں آپ پوری تحقیق کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ چھاپتے ہیں آپ انہی کے لٹریچر سے، انہی کے بدو سے لکھوائیں، انہی رائٹر سے۔ فار ایگزامپل اگر مسلکی معاملات پہ آپ لکھ رہے ہیں تو جن مسلک کے بارے میں آپ سنی سنائی باتوں کے اوپر یا صرف ایک مخالفانہ لٹریچر کو پڑھ کے آپ رائے دیتے ہیں، اس کی بجائے آپ ان کے کسی اسکالر کو ہی سے لکھوائیں۔ اگر میڈیا کے اوپر بات ہے ریلیجیس پروگرامز میں، ان کے ہی نقطہ نظر کو ان کی زبان سے سنیں۔ تو ایک یہ دیانتدارانہ تقاضا یہی ہے، ایک انصاف پر مبنی تقاضا یہی ہے۔ اور دوسرا، اس میں آپ موضوعات میں تنوع لے آئیں۔ تمام تر یعنی احترام کے باوجود معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو مذہب سے بالاتر ہیں۔ سماجی ایشوز، ہسپتال کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سکول کا کوئی مذہب مسلک عقیدہ نہیں ہوتا، آپ کے جو سوشل سروسز کے سارے کام، ٹریفک کا جو نظام ہے اس میں کیا ہے، آپ ان کا جو اسی طرح سے جو دیگر کسی جو بھوکے روٹی کا کوئی مسلک مذہب نہیں ہوتا، بھوکے کو آپ کھانا ملنا چاہیے، وہ بلا تفریق۔ تو ان معاملات میں جن میں ہمارا جو قدر مشترک اور ہے، اور انسانی بنیادوں پر وہ جو مسائل ہیں سماج کے اندر، ان کو بھی سپیس دیں آپ کے لٹریچر پر، محراب پر، ممبر پر۔ اور جو انصاف کا یعنی علم ہے، اور جو خاص طور پہ اس وقت جو وسائل اور ماحولیات کے اندر جو یعنی کچھ تقاضے آ جاتے ہیں، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو وسائل کا ضیاع وغیرہ ہے، پانی کا ضیاع ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ جگہ دے دیں۔ اسی طرح سے جو مذہبی ہم آہنگی کا جو پیغام ہے اس کے لیے آپ اپنے محراب پہ، ممبر پہ، اور جرائد پہ، رسائل پہ، میڈیا کے پروگرامز جو ریلیجیس پروگرامز ہیں اس میں ان سب کی نمائندگی دے دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی آپ کی اوپینین میں ڈائیورسٹی ہوگی، جتنا آپ کے میسج میں ڈائیورسٹی ہوگی، اتنے ہی پرسپیکٹیو میں ڈائیورسٹی ہوگی، ذہن کھلے گا تو پھر دل کھلے گا۔ جب دل کھلے گا تو پھر نفرت کے جو پیمانے ہیں، نفرت کے جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوگا، اور جب نفرت کا درجہ حرارت کم ہوگا تو تشدد کے امکانات کم ہوں گے، اور اس طرح سے معاشرے میں مجموعی طور پر امن کا جو پیغام ہے، باہمی ہم آہنگی کا پیغام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ جینے کا، اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے بہتری نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، اور دیکھیں کتنی خوبصورت اور حکیمانہ گفتگو کی ہے کہ ہمیں اپنے ممبر و محراب پر اور اپنے جو مذہبی رسائل اور جرائد ہیں ان میں جو موضوعات ہیں ان کا جو تنوع ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر صفائی کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، لوگوں کے رویوں کے بہت بڑے پرابلم ہیں، صحت کے جو مسائل ہیں، ماحول کے جو مسائل ہیں، انہیں بھی اگر ہم ممبر و محراب کے ذریعے
بیان کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے سننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو عموماً یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جمعے کا دن عالم دین تقریر کر رہا ہوتا ہے اور سامنے مجمع کوئی نہیں ہوتا، مسجد ساری خالی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں موضوعات کی ڈائیورسٹی نہیں ہے، اور جو بات آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں، آپ پاکستان میں بے شمار علماء ہیں وہ بھی عالم دین ہیں، لیکن ان کی گفتگو سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، رویے بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ممبر و محراب پر اپنی جو گفتگو ہے اسے اتنی بہتر اور اتنی شاندار بنائیں کہ لوگ سننے کے لیے جوق در جوق آپ کے ہاں آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ صرف مذہبی کی بات نہیں کر رہے، پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ پورے معاشرے کی بات کریں گے تو معاشرہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار ہوگا، اور ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا معاشرہ بہتر ہونا چاہیے، علماء کرام کا احترام ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر ہر طبقے کا احترام ہونا چاہیے، یہاں جو صفائی کرنے والا ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں صفائی کرنے والا ہے، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوڑا پھیلانے والے ہیں، تو ہم سب کو صفائی کرنے والا بن جانا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔